اللہ तबारक ताला कुरान करीम में सूरे अल आराफ आयत 40 और 41 में फरमाते हैं, जो लोग हमारी आयतों को झुटलाते हैं और घमंड करते हैं, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे जब तक ऊंट सुई के छेद में से ना गुजर जाए। और हम मुजरिमों को इसी तरह बदला देते हैं। उनके लिए जहन्नुम का बिछौना होगा और उनके ऊपर आग की चादरें होंगी, और हम ऐसे ही जालिमों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने काफिरों और तकब्बुर करने वाले लोगों का अंजाम बयान फरमाया है कि आसमान के दरवाजे ना ऐसे लोगों के लिए खोले नहीं जाएंगे। और आसमान के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए खोलेंगे नहीं, तो इससे मुराद है कि उनकी रूहें मौत के बाद अल्लाह की रहमत तक नहीं पहुंचेंगी, जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक ऊंट सुई के छेद में से ना गुजर जाए, यानी बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़, कभी भी ऐसा होगा ही नहीं। तो जहन्नम का बिछौना और ऊपर से आग की चादर से मुराद चारों तरफ से उन्हें आग घेर लेगी, नीचे भी आग और ऊपर भी आग बरसाई जाएगी। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जहन्नम और जहन्नम की आग से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक्र आखिरत कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरे अत्तारिक, आयत 1 से आयत 17 तक। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौती वरहमना इंदल मौती वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौती वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममाति व मिन शर्रि फ़ितनतिहिल मसीहिद दज्जाल। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हा फ़िक्रियात, तो इसमें आखिरत के बारे में गौर फ़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला ने ना इंसान को बहुत बड़ी नेमतें दी हैं, और उनमें से एक अहम नेमत है ये हाथ। हम सबके हाथ जो बहुत बड़ी नेमत है ना, जिसकी हम लोग कदरदानी नहीं करते हैं। तो हाथ सिर्फ खाना खाने या रोज़गार कमाने के लिए नहीं दिए गए, बल्कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करने, लोगों की मदद करने, सदका खैरात करने और नेकियों के लिए दिए गए हैं। आज से आज दरअसल देखें आप, ये जो हाथ है ना, वो हमारे हाथ, हम सब के हाथ अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं, ताकत है इसमें, और अल्लाह ताला ने इनसे नेकियां का काम करने का मौका दिया है, नेकियों के कमाने का मौका दिया है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, जब यही हाथ मिट्टी में होंगे, बेजान होंगे, ठंडे होंगे और हिलने की ताकत से बिल्कुल महरूम होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में कि और तुम खर्च करो उस माल में से जो हमने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि तुम में से किसी के पास मौत आ जाए। सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 10 में। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने साफ हुक्म दिया है कि मौत आने से पहले पहले खर्च करो, क्योंकि ना मौत के बाद ना हाथ काम आएंगे, ना पैसा और ना मौका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त से पहले सदका करो जब मौत तुम पर आ जाए, वरना तुम कहोगे फला को इतना दे दो, फला को इतना दे दो, लेकिन उस वक्त तुम्हारा माल तुम्हारा नहीं रहेगा। ये बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की भी है। तो आज जो हाथ देने की ताकत रखते हैं ना, कल कब्र में सिर्फ पड़े रहेंगे बेजान, मट्टी के नीचे। और आज ये हाथ ना मस्जिद में हम, इसके ज़रिए से मस्जिदों में हम काम कर सकते हैं, सबकत कर सकते हैं ना, चाहे अमल से, चाहे मेहनत से, और खर्च करके है ना, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या किसी गरीब के हाथ में हम खाना खिला कर के ये इस हाथों से अपने फ़ायदा उठा सकते हैं। या कुरान की तालीम फैलाने में हम अपने हाथों का इसमें जो अपने हाथों का हिस्सा डाल सकते हैं, यानी कि अपने हाथों से कमाई कर सकते हैं इस तरह से।
لیکن قبر میں نا یہی ہاتھ سینے پر بند ہوں گے، نہ کسی کی مدد کر سکیں گے، نہ صدقہ کر سکیں گے، اور نہ ہی دعا کے لیے اٹھ سکیں گے۔ تو یہ ہاتھ نا ایک باغبان کی طرح ہے۔ جب ایک باغبان کھیت میں ہے تو وہ بیج بو سکتا ہے، پانی دے سکتا ہے، فصل تیار کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی باغبان دنیا سے چلا جاتا ہے نا، کھیت خالی رہ جاتا ہے۔ زندگی کا کھیت بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ہاتھ جب تک زندہ ہے نیکیوں کے بیج بوتے رہیے، کیونکہ نا یہ موت کے بعد کھیت بھی رہے گا لیکن باغبان نہیں ہوں گے۔ تو آج ہمارے یہ ہاتھ ہے نا، کل قیامت کے دن گواہی بھی دینے والے ہیں۔ یا تو یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تیری راہ میں خرچ کیا تھا، یا تو یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے زندگی فضول گزار دی۔ تو جب تک یہ ہاتھ زندہ ہے نا، انہیں اللہ کے کاموں میں لگاتے رہیے، صدقات دیجئے، زکوٰۃ دیجئے، لوگوں کی مدد کیجئے، کیونکہ نا قبر میں صرف اعمال کام آئیں گے اور موقع کوئی بھی نہیں ملیں گے۔ سارے موقع وہاں سے ختم ہو چکے ہوں گے، کوئی موقع نہیں ملے گا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ نصر قرآن کے ایک چوتھائی کے برابر ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 12516 ہے۔ تو سورہ نصر کو پڑھنا اعمال نامے کو وزنی بناتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ نصر قرآن کے ایک چوتھائی کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے، یعنی تلاوت کے لحاظ سے بھاری نیکی لکھی جاتی ہے۔ اس میں تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے اور استغفار ہے۔ سورہ نصر کے آخر میں جو حکم ہے نا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اس میں وہ عمل ہے جو حدیث کے مطابق اعمال نامہ کو بھاری کرتے ہیں۔ تو استغفار، تسبیح اور حمد، یہ تینوں ایسے ہیں جو بندے کے اعمال نامے کو روشن کرتے ہیں اور آخرت میں مددگار بنتے ہیں۔ اگر صرف نا اس کو زبان سے پڑھا جائے تو بھی ثواب ہے، لیکن دل سے معنی سمجھ کر اور عمل کے ارادے سے پڑھا جائے تو اس کا وزن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سورہ نصر کی تلاوت چاہے اذکار میں ہو یا نفلی طور پر ہو، یا اعمال نامے کو وزنی بنائے گی، لیکن اگر اس کے مفہوم پر بھی عمل کریں گے تو یہ آخرت میں اور بھی زیادہ بھاری نیکی کا سبب بنے گی۔ یعنی کہ اس آیت میں گہرے مفہوم ہیں اس سورے میں، اور اس کے بہت زیادہ پڑھنے سے فوائد ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں ایک چوتھائی کے برابر ہے تو ہم 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 4 مرتبہ پڑھ لیں تو ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سورہ نصر آپ اچھے سے پڑھیں، دن میں کئی بار پڑھیں، لیکن قرآن کو تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ قرآن کو تو آپ کو اپنے کلیجے سے چپکا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، الحمدللہ۔ تو نیکسٹ سبجیکٹ ہے لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور رات کو آنے والے کی، آیت 2 اور 3۔ وما ادراکا، اور کیا چیز بتائیں آپ کو، مت طارق، کیا ہے رات کو آنے والا، النجم الثاقب، ستارہ ہے چمکتا ہوا، آیت 4 اور 5 ہے۔ ان کل نفس، نہیں کوئی نفس، لما علیہا، مگر اس پر حافظ، ایک حفاظت کرنے والے ہیں، فلینظری، کہ پس چاہیے کہ دیکھ لے، الانسان، و انسان، مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، آیت 6۔ خلقہ، وہ پیدا کیا گیا ہے، من ماء، پانی سے، دافق، اچھلنے والا، آیت 7۔ یخرجو، جو نکلتا ہے، من بین الصلب، درمیان سے پیٹھ کے، وہ ترائب، اور سینے کی ہڈیوں کے، آیت 8 ہے۔ انہو، بے شک وہ، علی رجعہ، اس کے لوٹانے پر، لقادر، یقیناً قادر ہے، آیت 9 اور 10 ہے۔ یوما، جس دن، تبلی السرائر، جانچ پڑتال کی جائے گی تمام رازوں کی، فما، تو نہیں ہوگی، لہو، اس کے لیے، من قوہ، کوئی قوت، ولا، اور نہ، ناصر، کوئی مددگار، آیت 11 اور 12 ہے۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع، جو
پلٹنے والا ہے، والارضی اور زمین کی، ذات الصدع جو پھٹنے والی ہے۔ آیت 13 اور 14 ہے، انہو بے شک وہ، لقول یقیناً ایک بات ہے، فصل فیصلہ کن، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بالہزل کوئی ہنسی مذاق۔ آیت 15، انہم بے شک وہ، یکیدون وہ چال چل رہے ہیں، قیدا ایک چال۔ آیت 16 اور 17 ہے، وَأَكِيدُ اور میں تدبیر کر رہا ہوں، قیدا ایک تدبیر، فَمَهِّلِ پس مہلت دیجئے، الکافرین کافروں کو، امہلہم مہلت دینا انہیں، رویدا تھوڑی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الطارق ہے۔ سورہ الطارق کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ الطارق نا یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اس کی اصل پیدائش، اس کی حقیقت اور اس کی آخرت کی جواب دہی کی طرف توجہ دلایا ہے۔ طارق سے مراد رات میں چمکنے والا ستارہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام طارق ہے۔ اس سورہ کے شروعات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان اور رات کو چیر کر نکلنے والے چمکتے ہوئے ستارے طارق کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ جس طرح رات کی تاریکی میں کوئی ستارہ چمک اٹھتا ہے اور سب کی نگاہیں اس کی طرف جاتی ہیں، اسی طرح قرآن کا پیغام بھی غفلت اور گمراہی کی تاریکی میں روشنی اور ہدایت بن کر سامنے آتا ہے۔ جو ستارہ رات میں خوب چمکتا ہے اس ستارے کو طارق کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی ستارے کی قسم کھائی ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ الطارق رکھا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ کیا تمہیں یہ کافی نہیں تھا کہ تم نماز میں والشمس والضحیٰ اور والسماء والطارق جیسے صورتیں پڑھ لیتے؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں نا بہت لمبی تلاوت کر کے لوگوں کو مشقت میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی اور مناسب صورتیں پڑھنے کی ہدایت دی۔ سورہ طارق جیسی چھوٹی صورتیں نماز میں قرات کے لیے مکمل اور کافی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت خالد عدوانی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ ثقیف کے بازار میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف والوں کے پاس مدد طلب کرنے آئے تو میں نے آپ کو والسماء والطارق کی تلاوت کرتے سنا، یہاں تک کہ آپ اس آیت کو پورا کر چکے۔ اس حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اور دعوت کے وقت بھی سورہ طارق کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس سے اس سورہ کی اہمیت اور اثر اندازی واضح ہوتی ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس سورہ میں بھی خاص طور پر انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب کتاب کے گزرنے کا تذکرہ ہے۔ انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر یہ دلیل پیش کی گئی ہے کہ انسان ایک بے حد حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس حقیر چیز سے انسان کو چلنے پھرنے، دیکھنے سننے اور عقل فہم کی دولت سے نواز سکتے ہیں تو پھر مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے اللہ کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ سورہ کے آخر میں مختلف قسمیں کھا کر تاکید اور اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی اس صفت کا ذکر ہے کہ یہ قول فیصل ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے جسے کوئی انسان نے اپنی طرف سے تصنیف کر لیا ہو۔ ٹھیک ہے، آیت 1 دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی۔ اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک ستارہ ٹوٹا اور پوری فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر بولے، یہ کیا ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ستارہ ہے
جس سے شیاطین کو مارا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب اس پر تعجب ہوا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور رات میں خوب چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ ہر جان پر اس کے رب کی طرف سے ایک نگران مقرر ہے، ہر انسان پر ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتے ہیں اور اس کی نیکی بدی سب کچھ لکھ لیتے ہیں۔ والسماء والطارق، تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اکثر قسم کھائی ہے، جیسے والشمسی والفجر والضحیٰ، اس طرح یہاں پر بھی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو یہ قسم انسان کی توجہ کو کسی اہم حقیقت کی طرف دلانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور تاریک کی قسم کھائی ہے، مطلب انسان غافل نہ ہو بلکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر سوچے کہ اس کا ہر عمل اللہ کی نگرانی میں ہے۔ السمائی یعنی آسمان، تو آسمان اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوقات میں سے ہے۔ اس کا وسیع پھیلاؤ اور اس میں موجود چاند ستارے، اس کا مضبوط نظام، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لاجواب ہے۔ اس لیے جب اللہ آسمان کی قسم کھاتے ہیں تو دراصل انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جس اتنا بڑا آسمان بنایا، کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ آسمان کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ جیسے یہ آسمان مضبوط اور قائم ہے ویسے ہی اللہ کا نظام اور اس کا حساب کتاب بھی حقیقت ہے، اور قیامت کے دن کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ الطارق، طارق سے کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے صاف کر دیا کہ طارق سے مراد ایک روشن ستارہ ہے۔ طارق کے لغوی معنی ہے کھٹکھٹانے والا۔ طارق عربی لفظ ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے تا رو قوف، جس کا مطلب ہوتا ہے کھٹکھٹانا یا دستک دینا، نوک کرنا ہے تو طارق کے معنی کھٹکھٹانے والے کے ہیں۔ عام طور پر جب رات میں مہمان آتے ہیں تو دروازہ بند ہوتا ہے اور اسے دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، یعنی مہمان کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ عربی زبان میں رات کو آنے والے مہمان کو طارق کہتے ہیں کیونکہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، گویا وہ رات کا مہمان ہے۔ اسی مناسبت سے رات میں آنے والے شخص کو طارق کہا جانے لگا، اور اسی مناسبت سے ستارے کو بھی طارق کہا گیا کیونکہ وہ رات میں ہی نظر آتا ہے، کیونکہ وہ دن میں چھپے رہتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں نمودار ہو کر دستک دیتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق یہاں طارق سے مراد کوئی ایک ستارہ نہیں بلکہ ہر چمکدار ستارہ ہو سکتا ہے۔ کچھ تفسیروں میں سریا یا زحل کو یعنی سیٹرن کو خاص طور پر مراد لیا گیا ہے، لیکن قرآن نے کسی ایک کا نام نہیں لیا ہے۔ قرآن کا انداز بیان ہے کہ والسماء والطارق، یعنی یہ جملہ بہت طاقتور انداز میں آیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو آسمان اور یہ چمکتے ستارے جو تاریکی کو چیر ڈالتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور انسان کے لیے سبق ہے۔ آسمان کی بلندی اور ستاروں کی یہ چمک بتاتی ہے کہ انسان اکیلا اور بے سہارا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ جس طرح ستارے رات کی تاریکی کو روشن کر دیتے ہیں اسی طرح انسان کے ہر عمل کو نگران فرشتے درج کر رہے ہیں۔ آیت 2 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور آپ کو کیا بتائے کہ کیا چیز ہے وہ طارق، یعنی آپ کو کیا معلوم کہ طارق کیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو توجہ کھینچنے کے لیے ایک عظیم سوال اٹھایا ہے کہ تمہیں کیا معلوم طارق کیا ہے۔ تو جب ایسے بات ہوتی ہے تو اس سے انسان کا جو دھیان ہے اور تیز کھینچ جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں طارق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو رات میں آئے، چاہے وہ انسان ہو یا ستارہ۔ یہاں خاص طور پر رات کا وہ ستارہ مراد ہے جو تیز چمک کے ساتھ نظر آتا ہے۔ وما ادراکا کا جو لفظ آتا ہے قرآن مجید میں جب بھی اللہ تعالیٰ وما ادراکا فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ معاملہ انسانی سمجھ سے باہر اور بہت اہم ہے۔ انسان جب ستاروں کو دیکھتا ہے تو اسے صرف ان کی چمک، خوبصورتی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں تمہیں کیا معلوم، یعنی اس کی اصل حقیقت تمہاری نظر اور تجربے سے کہیں بڑھ کر ہے۔
اس سوالیہ انداز سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں انسان کی عقل سے بہت اونچی ہیں۔ تارک ستارہ صرف آسمان کا زیور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور اس کے نظام کی نشانی اور ثبوت ہے۔ آیت 3 دیکھیں، النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم آسمان کے ساتھ تاریک کی قسم کھائی، اور تاریک کے معنی ہے رات کو آنے والا۔ ستارے کیونکہ دن میں چھپے رہتے ہیں اور اس لیے ستارے کو تاریک فرمایا، اور خود قرآن نے اس کی تفسیر کر دی، وما ادراک مت تاریک، یعنی تمہیں کیا معلوم کہ تاریک کیا چیز ہے۔ پھر فرمایا النجم الثاقب، یعنی روشن ستارہ ہے یہ۔ نجم کے معنی ستارے کے ہیں۔ قرآن نے کوئی ایک ستارہ مقرر نہیں کیا، اس لیے ہر ستارہ ایک مصداق ہو سکتا ہے۔ کچھ مفسرین نے نجم سے خاص طور پر ثریا یا زحل یعنی سیٹرن مراد لی ہے، اور عربی زبان سے لفظ نجم کا اس پر استعمال ثابت کیا ہے۔ ثاقب کے معنی ہے روشن اور چمکدار۔ النجم الثاقب، یعنی اصل میں ثقبہ جو لفظ ہے تو یہ سا، قاف اور با سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سوراخ۔ ثاقب کے لغوی معنی ہے چھید کر دینے والا، آر پار ہو جانے والا، تیز روشنی والا، یعنی وہ ستارہ جس کی چمک اتنی تیز ہو کہ وہ اندھیرے کو چیر دے۔ الثاقب کا مطلب ہے اتنا روشن کہ جس کی کرنیں جس چیز پر پڑے اس میں چھید کرتی ہوئی آر پار گزر جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ نا، جیسے لیزر لائٹ ہوتی ہے نا، تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر اس کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مفسرین نے اس کے بارے میں تفسیر کرتے ہوئے 3 الگ الگ پہلو بتائے ہیں۔ پہلا ہے، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثاقب کا مطلب ہے کہ وہ ستارہ جو شعلے مارتا ہے، یعنی یہاں زیادہ دھیان اس کی روشنی اور آگ جیسی چمک پر ہے، مطلب انہوں نے صفت یعنی کوالٹی بیان کی ہے۔ دوسرے ہیں ابن زید رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ثاقب سے مراد ثریا ستارہ ہے، یہ ستارہ بہت مشہور اور چمکدار ہوتا ہے، مطلب انہوں نے ایک خاص نام لے کر پہچان کی ہے۔ تیسرا ہے خصیف رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ستارہ ہے جن سے شیاطین کو جلایا اور بھگایا جاتا ہے جب وہ آسمان کی باتیں چوری چھپے سننا چاہتے ہیں۔ تو مجاہد نے اس کی صفت بتائی ہے کہ شعلے مارنے والا، ابن زید نے اس کی پہچان بتائی ہے سریا ستارہ، اور خصیف نے بتایا ایک کام کی اس کو شیطان کو بھگانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں باتیں الگ الگ پہلوؤں سے ہیں، لیکن سب کا اشارہ ایک ہی حقیقت کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کوالٹیز ایک ہی ستارے کی ہے۔ شہاب ثاقب کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے النجم الثاقب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو دوسرے مقام پر شہاب ثاقب اور تیسرے مقام پر شہاب مبین کا ذکر آتا ہے، لیکن تینوں سے مراد ایک ہی چیز، یعنی قرآن میں الگ الگ نام سے اس طرح سے ورڈ آئے ہیں، لیکن تینوں سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ شہاب ایسے انگارے کو کہتے ہیں جس میں چمک اور شعلہ دونوں موجود ہو، چاہے وہ آگ کا انگارہ ہو یا آسمان یا فضا میں موجود کوئی۔ اور ثاقب میں تیزی سے آر پار ہو جانے اور آگ کی طرح لال چمک اور تصور پایا جاتا ہے، جبکہ عام ستاروں کی روشنی چاند کی روشنی کی طرح سفید ہوتی ہے۔ گویا کہ النجم الثاقب میں 3 چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ پہلا وہ ہے کہ وہ ستارہ تیزی سے فضا میں سفر کرتا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ وہ ستارہ جو تیزی سے فضا میں سفر کر رہا ہو۔ دوسرا، اس میں چمک موجود ہو۔ تیسرا، وہ چمک آگ کی طرح لال رنگ لیے ہوئے ہو۔ ہم اپنی زبان میں اسے ٹوٹنے والا تارا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مگر مراد جنس ہے، یعنی ایسے ستارے اصل میں سینکڑوں کی تعداد میں فضا میں ٹوٹتے ہیں اور ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ نہ وہ دوسرے ستاروں سے ٹکرا کر نظام کائنات کو درہم برہم کرتے ہیں، اور نہ زمین پر گر کر دنیا میں قیامت برپا کرتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار صدیوں بعد کوئی ایسا ستارہ زمین پر گر کر زمین میں گہرے گڈھے ڈال دیتا ہے، لیکن یہ بھی ایک عذاب الہی کی شکل اور غیر معمولی امر ہوتا ہے۔ ایسے ٹوٹنے والے ستارے کے بارے میں شرعی نقطہ نظر یہ ہے کہ جب کوئی جن یا شیطان
اوپر ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے جاتا ہے تو اس پر ایسا شعلہ دار ستارہ پھینکا جاتا ہے اور اسے وہاں سے مار بھگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج النجم الثاقب سے مراد چمکنے والا ستارہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تارہ رات کے اندھیرے کو چیرنے والی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ بروج۔ تو بروج ایسے محل ہے، ایسے جگہ ہے جہاں پہ وہ فرشتے مقرر رہتے ہیں، اور یہاں پہ سورہ طارق سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ طارق ہے، ستارہ ہے جو شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی جان ایسی نہیں جس پر نگہبان مقرر نہ ہو، ہر جاندار کی حفاظت کرنے والی ہستی ہے اور وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی قسم کھائی گئی ہے، جس نے اہل زمین کو شہاب ثاقب جیسی بلاؤں سے محفوظ رکھا، اور اس بات پر قسم کھائی گئی ہے کہ ہر انسان پر ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ انسانوں کی ہر طرح سے حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ یہ نگہبان کون ہے؟ یہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو زمین اور آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی نگرانی کر رہی ہے۔ اسی کے سنبھالنے سے ہر چیز اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے۔ اسی نے ہر جاندار کو اس کی ضرورتیں پہچاننے اور اس کی موت کے مقرر وقت تک زمینی اور آسمانی جو آفات سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ یہ حفاظت اکثر ایسے غیر شعوری طریقوں سے ہوتی ہے کہ انسان کو اس کا علم تک نہیں ہوتا ہے، اور جب کبھی علم ہو جاتا ہے تو انسان کی زبان سے بے قابو ہو کر الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ سے دے کر بچا لیا، ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ بعض وقت انسان اپنی زبان سے کہتا ہے نا کہ مرتے مرتے بچے ہیں ہم، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ دے کر بچا لیا ورنہ میرے بچنے کی تو کوئی امید نہیں تھی۔ تو ایسے لگتا ہے کہ آج تو ہم مرنے ہی والے تھے، کہ بس اللہ نے بچا لیا، کوئی کرشمہ دکھا لیے۔ تو ایسے الفاظ لوگوں کے منہوں سے نکلتے ہیں، اور ایسے واقعات تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد آیت 11 میں فرمایا کہ ہر انسان کے آگے اور پیچھے ہم نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ حافظ، حافظ کے معنی نگراں کے بھی ہے، جو انسان کے اعمال کو درج کرتے ہیں تاکہ ان کا حساب لیا جائے، اور حافظ کا مطلب ہوتا ہے محافظ، یعنی حفاظت کرنے والا بھی، یعنی آفات اور مصائب سے بچانے والے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے حافظ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ یہاں اگرچہ لفظ مفرد آیا ہے مگر دوسری آیات سے ثابت ہے کہ مختلف ہے۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یعنی تم پر نگہبان فرشتے ہیں، بزرگ ہیں اور اعمال لکھنے والے ہیں۔ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مراد وہ فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ دن رات آفات مصائب سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، مگر وہ آفات اور مصیبت جس سے اللہ نے پہلے ہی قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے یہ نہیں بچاتے، جیسا کہ دوسری آیت میں آیا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یعنی انسان کے لیے سامنے اور پیچھے سے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مومن پر اللہ کی طرف سے 160 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ یہ انسان کے ہر اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان میں سے 7 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے ہیں۔ یہ فرشتے انسان سے ہر وہ آفت اور مصیبت دور کرتے ہیں جو اس کے لیے مقدر نہیں۔ جس طرح شہد کے برتن پر آنے والی مکھیوں کو پنکھے سے بھگایا جاتا ہے، اسی طرح یہ فرشتے مصیبتوں کو ہٹا دیتے ہیں، اور اگر انسان پر یہ حفاظتی پہرا نہ ہو تو شیاطین اسے اٹھا لے جائیں۔ اتنا زیادہ شیاطین جو ہے انسان پر حملہ ور ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر یہ فرشتے
نہیں جا سکتے، اور وہ کیا ہے؟ بیت الخلا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست ہم سب کو دعا سکھائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب بھی جائیں بیت الخلا میں، واش روم میں، تو یہ دعائیں پڑھ کے جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نا جب انسان نا واش روم میں جاتا ہے، بیت الخلا میں جاتا ہے، تو یہ حفاظت والے فرشتے باہر ہی کھڑے رہ جاتے ہیں، وہاں نہیں جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ دعا سکھائی ہے، تو اس کو پڑھنے سے پھر انسان کی حفاظت ہوتی ہے بیت الخلا میں بھی، ٹھیک ہے؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان اس منی سے پیدا کیا گیا ہے جو قضائے شہوت کے بعد زور سے باہر نکلتی ہے۔ یہی قطرہ آب عورت کے رحم میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حمل کا باعث بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی بنیاد اتنی حقیر اور اتنی کمزور چیز پر رکھی گئی ہے، جسے دیکھ کر انسان کو اپنے اصل اور اپنے خالق کی قدرت پر غور کرنا چاہیے۔ عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ ذرا اپنی پیدائش پر بھی غور کر لے، کہ ماں کے پیٹ میں کون اس کی پرورش کرتا ہے، کس نے اس کے حمل کو رحم مادر میں جمائے رکھا ہے، اور اتنا مضبوط جمایا کہ کسی شدید حادثے کے بغیر وہ حمل ضائع نہیں ہو سکتا۔ پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اتنا زیادہ ناتواں اور کمزور تھا، جتنا کمزور بچہ دوسری کسی جانور یا جاندار مخلوق کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی نشو و نما کے ایسے انتظام فرمائے جو دوسری مخلوق سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ اس کی مسلسل نگرانی کرتے رہتے ہیں، اسے بیماریوں سے، حادثوں سے، طرح طرح کی آفات سے بچاتے رہتے ہیں۔ اس کی زندگی اور بقائے زندگی کے اتنے ذرائع اللہ تعالیٰ بہم پہنچاتے ہیں جن کو انسان گن بھی نہیں سکتا ہے، بلکہ بہت دفعہ اسے ان کا شعور تک نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھلا وہ خود انہیں فراہم کرنے پر قادر کہاں، یہاں تک کہ انسان اپنی اس موت کی مدت تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی تدبیر، اس کی نگرانی کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے نا؟ تو امپاسبل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز نگرانی میں ہے، اور انسان کی زندگی اور پورا اس کا عمل، اس کے پورے عمل اور پوری اس کی لائف اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے۔ آیت 6 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خلق من ماء دافق، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ دافق کا جو یہاں پہ لفظ آیا ہے تو اس کا روٹ ورڈ ہے دال فا قاف ہے، جس کے معنی ہے اچھلنے والا۔ دفقہ سے جس کے معنی ہے چھلانگ مار کر یا کود کر چلنے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جن سیلز سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہاں پہ، اور استعارہ کے طور پر اس کو پانی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے ٹپکنے کی اصلیت کو بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح ٹپک کر نکل آتا ہے، پھر قدرت کے نشانات کے مطابق کہاں سے کہاں ہوتا ہے اور کہاں سے کہاں ہوتا ہوا پہنچ کر قرار پکڑتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ کہاں سے نکلا اور کہاں پہنچ کر قرار پکڑا اس نے، اور پھر ایک خاص اندازے کے مطابق اس مستقر میں ٹھہرنے کے بعد وہاں سے اس زمین پر منتقل ہوتا ہے، یعنی کہ ماں کے رحم میں ایک مدت تک کی 9 مہینے تک رہنے کے بعد پھر زمین میں وہ پیر رکھتا ہے، اور جب زمین کی طرف اس کی مراجعت ہوتی ہے تو اس کی کیسی خوبصورت شکل اور صورت بن جاتی ہے کہ ہر دیکھنے والے کے منہ سے خود بخود نکلنے لگتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو بڑا برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر انسان نا پوری دیانت کے ساتھ اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس کو دوبارہ زندہ ہونے پر اور اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹ جانے پر ذرا بھی شک اور شبہ نہیں رہے گا، کیونکہ نا وہ غور کرے گا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی پہلی تخلیق بھی تو اب آخر ایک نہایت حقیر چیز سے ہوئی تھی نا،
اور جو رب ذوالجلال والاکرام اس کو پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، وہ اس کو دوبارہ آخر کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصل حقیقت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تو بڑا تکبر والا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اپنی عقل، اپنی طاقت، اپنی دولت اور اپنی شہرت پر فخر کرتا ہے۔ ذرا ٹھہر اور دیکھ، تیری حقیقت ہے کیا؟ تیری پوری ذات شروعات سے کس چیز سے بنی ہے؟ صرف ایک اچھلتی ہوئی بہنے والی بوند، پانی کی بوند سے، وہ بھی یہ بوند جو ہے نہ تو کسی کو قیمتی لگتی ہے، نہ کسی کے نزدیک اس کی کوئی عزت ہے، بلکہ انسان اسے گندگی سمجھ کر دور کرتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اسی بوند میں پوری زندگی کا نقشہ چھپا دیا۔ آنکھیں، کان، دل، دماغ، جذبات، احساسات، ہڈیاں، گوشت، نسیں، یہاں تک کہ انسان کا پورا وجود۔ آیت 7 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جو پیٹھ اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے نکلتا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ سے ہے۔ اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال، مطلب پہلا یہ ہے کہ یہ منی مرد کی صلب یعنی کہ پیٹھ سے اور عورت کی سینے سے نکلتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھل کر نکلنے والی مرد کی منی ہے، جو مرد کے جسم کے اس حصے سے نکلتی ہے جو صلب یعنی پیٹھ اور ترائب یعنی سینے کے بیچ سے ہے۔ اور یہی مطلب زیادہ صحیح ہے، کیونکہ آیت میں اچھل کر نکلنے والے پانی کا تذکرہ ہے۔ ترائب کا لفظ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مرد کا سینہ عورت کی چھاتی کی طرح مانا گیا ہے۔ اگر یہاں عورت مراد ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے بین الصلب والسردین، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے سمجھنا یہ چاہیے کہ جس نے انسان کو اس اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا، وہی اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے اسی مشکل جگہ سے پیدا کرنے، قیامت، حشر اور جزا سزا کے لیے واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو گواہیاں بیان کی ہیں۔ پہلا ہے ایک عالم بالا ہے، آسمان سے کائنات، دوسری انسان کی تخلیق یعنی پیدائش سے۔ تو یہ دونوں باتیں اس بات پر قوی دلیل ہیں کہ جو ذات اتنی عظیم شان اور کارنامے انجام دے رہی ہے، وہی انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ اگر انسان غور کرے تو یہ کارنامے انسان کی دوبارہ زندگی سے بھی کہیں زیادہ حیرت انگیز اور معجزہ نما ہیں۔ اب جو شخص ان کارناموں کو صرف اتفاق کا نتیجہ کہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ بھی کہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے بنائے ہوئے تمام کارخانے جو چل رہے ہیں، جتنے شہر آباد ہیں، جتنے سڑکیں بنی ہوئی ہیں، جتنے دریا اور نہریں بہہ رہی ہیں، یہ سب بھی بس اتفاقی حادثوں سے اپنے آپ بن گئے ہیں اور چلنے لگے نا، تو نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے نا۔ تو بس بے شک انسان بھی اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہے۔ آیت 9 ہے، یوم تبلی السرائر، جس دن راز کی جانچ پڑتالیں کی جائیں گی۔ سرائر جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، سرائر دراصل یہ سر کا پلورل ورڈ ہے۔ سر کا مطلب ہوتا ہے راز، چھپی ہوئی بات، دل کا حال۔ تو سرائر کا مطلب ہوا دلوں میں چھپے ہوئے راز، نیتیں اور ارادے۔ ٹھیک ہے، تو سرائر سے مراد کیا ہے؟ سرائر سے مراد ہے دلوں میں چھپے ہوئے راز، نیتیں اور ارادے۔ یعنی قیامت کے دن انسان کی نیتیں سامنے آ جائیں گی، اس نے کام اللہ کے لیے کیے تھے یا دکھاوے کے لیے۔ دوسرا، وہ ارادے بھی کھل جائیں گے جو اس نے صرف دل میں رکھے تھے لیکن ظاہر نہیں کیے۔ تیسرا یہ کہ ایسے اعمال جن کی اصل وجہ دنیا سے چھپی رہی، وہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ سرائر کا مطلب ہے دل کی وہ باتیں اور راز جو دنیا میں چھپے رہے لیکن قیامت کے دن سب کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ یعنی اس دن نا یہ پتہ چل جائے گا کہ کس نے عمل اللہ کے لیے کیے تھے اور کس نے دکھاوے کے لیے کیے، کون نیک بن کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا اور کون سچا اور نیک تھا۔
اور کون سے اعمال صرف زبان تک تھے اور کون سے اعمال دل تک تھے، سب کچھ باتیں پتہ چل جائیں گی۔ تو اسرار یعنی راز کی جانچ کی کئی پہلوؤں سے ہوں گی۔ پہلا یہ کہ اس میں وہ سب اعمال شامل ہوں گے جو انسان نے نیت اور ارادوں سے تو سوچے تھے لیکن پورے نہ ہو سکے اور صرف ایک راز بن کر رہ گئے۔ دوسرا یہ اس میں وہ اعمال بھی شامل ہوں گے جو دنیا کے سامنے تو آئے لیکن جن مقاصد اور خواہشات کی وجہ سے کیے گئے تھے ان کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ تیسرا یہ اس میں وہ اعمال بھی شامل ہوں گے جو کرنے والے تو کر کے مر گیا لیکن ان کے اثرات لمبے عرصے تک انسانیت پر پڑتے رہے۔ ان تمام اسرار یعنی چھپے ہوئے راز اور اعمال کو قیامت کے دن بالکل کھول دیا جائے گا اور سب کے سامنے یہ سب آ جائیں گے۔ آیت 10 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تو انسان کے پاس نہ اپنی کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا، یعنی قیامت کے دن کسی انسان کے پاس نا اپنی کوئی قوت نہیں ہوگی اور وہاں وہ آنے والے مصائب یعنی مصیبتوں سختیوں کا مقابلہ کر نہیں سکے گا اور نہ ہی اس کا کوئی ناصر ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچا سکے، تو نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اس کو بچانے والا ہوگا اور اس دن اس کے اوپر جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں اس کا تو مقابلہ کرنے والا کوئی اس کا ہوگا نہیں نا۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد، نہ رشتہ دار، نہ ہی کوئی دوست، صرف اور صرف ایمان اور نیک اعمال ہی انسان کے کام آئیں گے۔ آیت 11 ہے، قسم ہے اس آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے والسمائی ذات الرجع، تو ذات الرجع میں رجع را جین عین، اس کا اصل مطلب ہے اپنی اصل کی طرف لوٹنا، لیکن بولی میں یہ لفظ بارش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آسمان کو ذات الرجع کہنے کی دو وجہ بیان ہے کہ جب سمندر سے پانی کی بھاپ اٹھتی ہے اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچتی ہے تو وہاں کی ٹھنڈک اس بھاپ کو پھر سے پانی میں تبدیل کر دیتی ہے اور پھر وہ بارش کی طرح بارش کی صورت میں برستی ہے۔ بارش کا عمل صرف ایک ہی بار نہیں ہوتا بلکہ یہ بار بار اور وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دلایا ہے کہ جیسے آسمان بار بار بارش برساتا ہے نا، ویسے ہی قیامت میں بھی انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آیت 12 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور قسم ہے اس زمین کی جو پھٹ جاتی ہے۔ صدع جو لفظ آیا ہے، صدع کے معنی ہے کسی سخت چیز کا ایسا پھٹنا کہ اس کے ٹکڑے الگ نہ ہوں بلکہ اس کے اندر شغاف یا درار پڑ جائے۔ جیسا کہ امام راغب نے لکھا ہے کہ یہ لفظ ٹھوس اجسام جیسے لوہا، شیشہ، زمین وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ زمین کو ذات صدع اس لیے کہا گیا ہے کہ زمین کے سینے کو کومل کوپلے اور نرم جڑیں چیر کر اوپر نکل آتی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سخت زمین نازک بیجوں اور پودوں کو راستہ دے دیتی ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر سے پانی کے چشمے بھی پھوٹ نکلتے ہیں۔ حالانکہ زمین ٹھوس اور مضبوط ہے اور پانی نرم اور کمزور، لیکن اللہ نے پانی کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کو چیر کر باہر آ جاتا ہے۔ اس طرح زمین کا پھٹنا اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے، یعنی اس آیت میں اللہ نے آسمان کی بارش اور زمین کے پیداوار دونوں کو مثال بنا کر انسان کو یاد دلایا ہے کہ جیسے بارش گرتی ہے نا اور زمین پھٹ کر نئی زندگی دیتی ہے نا، ویسے ہی قبریں پھٹیں گی اور انسان دوبارہ زندہ ہو کر باہر نکل آئے گا۔ آیت 13 ہے، بے شک یہ قرآن دو ٹوک اور فیصلہ کن بات ہے۔ انہ لقول فصل، یعنی قرآن کریم ایک فیصلہ کن کلام ہے جو حق اور باطل میں صاف طور پر فیصلہ کرتا ہے، اس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے قرآن کے بارے میں فرمایا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تم سے پہلے کی امتوں کے حالات اور اخبار موجود ہیں اور تمہارے بعد میں آنے والے کے لیے اس میں اہم احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے اور مذاق اور کھیل نہیں ہے۔ آیت 14 ہے،
اللہ ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ये कोई हँसी मज़ाक की बात नहीं है, यानी बारिश का बार-बार नुज़ूल और ज़मीन से नबातात का उगना, ये एक निज़ाम मज़बूत निज़ाम है। ये कोई हँसी मज़ाक की बात नहीं बल्कि एक ठोस हकीकत है और तुम्हारे जो मुशाहिदे की चीज़ भी है। इसी तरह कुरान भी जो हक़ाइक़ बयान कर रहा है और जो फ़ैसलाकुन बातें बता रहा है, वो भी सख्त हकीकतों पर मबनी है। ये कोई हँसी मज़ाक की बातें नहीं हैं। इन्हें बल्कि इन्हें ज़रूर पूरा होना है। ठीक है? जो कुरान हमें बातें बता रहा है, वो सब सच है, वो हक़ है। ये कोई हँसी मज़ाक की बात नहीं है। क्योंकि कुफ़ारे मक्का जो है ना, कुरान की बातों को सुनकर हँसी मज़ाक उड़ाते थे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुरान की आयत को सुनकर, बातों को सुनकर मज़ाक में उड़ाते हैं। तो ये सब समझ लें क्या है, ये सब कुछ सही में होना है, हकीकत है, ये फ़ैसला कुन बातें हैं, दो टूक बात है। आयत 15 अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, बेशक ये चालें चल रहे हैं, यानी ये काफ़िर लोग अपनी तरफ से साज़िशें, मक्र फ़रेब और हीले-बहाने तराश रहे हैं ताकि कुरान की दावत को दबा दे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग को नाकाम कर दे। ये लोग समझते हैं कि उनकी चालें और मक्र काम आ जाएँगे, मगर हकीकत ये है कि उनका सारा मक्र और साजिशें नाकाम होनी है। क्योंकि हक़ दरअसल इस्लाम है और इस्लाम क्या है? गालिब होकर रहने वाला है। आयत 16 अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, और मैं भी एक तदबीर कर रहा हूँ। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं भी एक तदबीर कर रहा हूँ, यानी कुफ़ार ये चाहते हैं कि ऐसी चालें चले, ऐसी साज़िशें तैयार करें और ऐसे कारनामे अंजाम दें, जिनसे कुरान की दावत को नाकाम कर सकें। वो अपनी फूकों से इस्लाम की शम्मा को बुझाना चाहते हैं, लेकिन इसके अपोज़िट अल्लाह ताला भी उनके मुकाबले में एक तदबीर फरमा रहे हैं और इस रोशनी को पूरा करके रहेंगे, यानी कि इस इस्लाम की रोशनी को पूरा करके रहेंगे और काफ़िरों की कोई चाल कामयाब नहीं होने देंगे। आयत 17 अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, तो ए नबी आप थोड़ी देर के आप थोड़ी देर के लिए इन काफ़िरों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए। यानी आप कुछ और मुद्दत से काम लीजिए, ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़रेगा कि इन लोगों के अमल का अंजाम उनके सामने आ जाएगा। दरअसल काफ़ी लोग ना ये समझते थे कि उनकी साज़िशें, चालाकियाँ सब कामयाब हो रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए एक मुद्दत मुअय्यना कर रखा है। उस वक़्त के आने पर उनका सारा मक्र और फ़रेब बेकार बेकार हो जाएगा और उनका अंजाम उनके सबके सामने आ जाएगा। और अल्लाह तबारक तआला यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि आप गम ना करें, आप उनके झूठ और उनकी रुकावटों से मायूस ना हों, बस क्या करें? सब्र करें, फिर अल्लाह ताला का फ़ैसला आ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। बारकल्लाहु फ़ीकुम।